मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। पाकिस्तान से बाहर निकलो, साफ सुथरे मुल्क, अपना नॉर्थ कराची माशाल्लाह आते ही गिलाज़त का ढेर, कचरे, मक्खियाँ। मैंने आते ही कल सुबह 6 बजे मैं पहुँचा हूँ कराची, कनाडा से, बहुत लंबी फ़्लाइट। जो हमारे होस्ट थे कनाडा में, आते ही वीडियो कॉल की मैंने उनको और बताया कि माशाअल्लाह आप हमारी गली देखें। और मैंने कहा मुझे क्यों भेजा आपने वापस, मुझे आने क्यों दिया। तो जो मैंने उनको अपनी गली दिखाई तो बस क्या बताऊं, क्या गटर के जो सफाई हुई हुई थी ना, वो माल मलादा बाहर रखा हुआ था, पूरी गली का यही हाल। और इस पूरे नॉर्थ कराची का अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहा हूं मैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम सब्र करते हैं इस पे। अब पता नहीं सब्र पे सवाब मिल रहा है या उल्टा अजाब होगा। अल्लाह कहेगा कमबख्तो, गंदगी पे सब्र करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। कुछ सब्र ऐसे होते हैं जिनमें ये डाउट होता है कि सब्र का सवाब भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। शरीयत के खिलाफ चीजों पे सब्र का सवाब थोड़ी मिलता है। जैसे जो लोग दूसरी शादी नहीं करते और सब्र शुक्र से रहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि इस पर सवाब थोड़ी है, क्योंकि वो तो अल्लाह की तरफ से तरगीब है, करो भाई। तुम नहीं कर रहे तो वो तो तुम्हारा अपना हेडेक है। आप इफ्तार के वक्त सब्र करो कि मैं 1 घंटे बाद इफ्तार करूंगा। पकोड़े रखे हुए हैं, अजान हो गई मगरिब की, शरबत, पकोड़े, चाट, दिल चाह रहा है खाने का, आप सब्र करो, 1 घंटे बाद खाऊंगा, सवाब मिलेगा। तो भाई वहां सवाब मिलता है जहां सब्र का अल्लाह ने हुक्म दिया हो। गंदगी पे सब्र का अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया है। ये सोच के और टेंशन होती है कि पता नहीं सब्र पे सवाब मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब जब इतनी गंदगी है नॉर्थ कराची में, रहते क्यों हो? भाई मस्जिद की वजह से रहते हैं। यहाँ 20 साल हो गए। रफ़ी भाई हैं यहाँ पे माशाल्लाह पुराने, और पुराने दोस्त हैं जिनके ज़माने की ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, उनके ज़माने की साइंसी इजादात रिटायर हो चुकी हैं। तो अब पुराने लोग हैं। तो फिर सबसे बड़ी बात मस्जिद। आप कह सकते हो कि दूसरी मस्जिद में चले जाओ, मस्जिदें कम थोड़ी हैं। मेरे जैसे आदमी को इंतज़ामिया के लिए बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। ये एक अहम मसला है, खूब समझ लें। देखो, आवाम को अकीदत और मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इंतज़ामिया के मसाइल बड़ा डिफरेंट किस्म के होते हैं। इंतज़ामिया का कुछ पता नहीं होता क्या निकले, एक दर्द सर ना बन जाए, मुसीबत ना बन जाए। अमेरिका में मेरा बयान था, लोग बड़े जोश से बयान सुन रहे थे। बयान से पहले उन्होंने किया चंदा, मेरे आने से पहले किया उन्होंने चंदा कि चलो मस्जिद में लोग आ रहे हैं, अपनी मस्जिद के लिए चंदा करें, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं जब पहुंचा हूं तो आए थे लोग मेरा बयान सुनने के लिए थे, चंदे के लिए थोड़ी आए थे। खैर उन्होंने चंदा भी दे दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मस्जिद को अगर कोई चंदा दे, सदका जारिया है। जब मैं आया हूं तो लोग जोश में कि भैया बयान सुनेंगे। बयान हुआ 1 घंटा, ज़बरदस्त। लोग चाह रहे थे और भी हो, बहुत दूर दूर से। आपको पता है ये अमेरिका कनाडा में लोग सबर्ब में रहते हैं। सबर्ब जो मुज़ाफ़ात होते हैं, वहाँ से बहुत दूर, कोई 3 घंटे की ड्राइव, 4 घंटे की ड्राइव पे आते हैं। तो वो तो चाहते हैं कि भाई इतनी दूर से आए, कुछ लंबा बयान हो। तो बाज़ मस्जिदों में देखा कि पब्लिक बैठी हुई है जोश से, शौक से बयान सुनने के लिए, और कमेटी वालों ने कोनियां मारना शुरू कर दी, बंद करो, ख़त्म करो बयान, देर हो रही है। क्यों? इसलिए कि कमेटी का मकसद था रोकड़ा, वो मिल गया उनको, अब उनको बयान बोझ लग रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो मैं नहीं कह रहा सारी कमेटियां ऐसी होती हैं, जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा ऐसी होती हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा भाई लोग इतने शौक से सुन रहे हैं, कह रहे नहीं बहुत लंबा हो गया बयान। तो लंबा हो गया तो मुझे थकावट हो ना, या लोगों को थकावट हो। जब सामने वाले जोश और खरोश से बयान सुन रहे होते हैं ना, तो बयान करने वाले को भी मोटिवेशन मिलती है,
اس میں بھی پاور آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے. بہت دفعہ ہوا ہے کہ پبلک سن رہی ہے, کہہ رہے نہیں جی بیٹھے ہیں, آپ عشاء کے بعد بھی بیٹھے ہیں, اور کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں, پاؤں پہ آ کے ٹھونگے مار رہے ہیں, یوں یوں کر رہے ہیں. تو اس لیے مساجد کی انتظامیہ کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں, کچھ الگ بھی ہوتی ہیں. تو اب ہم تو تھوڑا سا عام لوگوں سے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں نہیں کر پائیں, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اب یہاں کے لوگوں نے تو برداشت کر لیا, مجھے 20 سال بہت ہوتے ہیں برداشت کرنا, عادی ہو گئے ہیں, خوبیاں خامیاں جو بھی ہیں چلو بھائی چلے گا. نئی جگہ جانے کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آدمی جہاں ہے تمیز سے وہیں بیٹھا رہے. باقی مرغیوں کا غم ہے وہ پھر کبھی شیئر کریں گے انشاءاللہ, وہ غم رہے گا. جب بھی آتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ بس چھوڑو بھی کیا باتیں کروں لے کے. خیر, تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ گندگی کسی طریقے سے ختم کریں. میں پلاننگ کر رہا ہوں مسلسل کہ بھئی یا تو ہم علاقہ چھوڑ کے کسی اچھے علاقے میں چلے جائیں, ڈیفنس چلے جائیں, ملیر کینٹ چلے جائیں, یا کوئی صاف ستھرا علاقہ وہاں چلے جائیں, یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے علاقے ہی کو اچھا بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں آج کل اس پہ ورک کر رہا ہوں تو کہ کیسے اپنے علاقے کو ہم صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. پہلے ہم کوشش کریں گے علاقے کے ناظم سے ملیں کہ بھائی گورنمنٹ کا کام ہے تو اللہ کا واسطہ آپ کر لو. گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر ہم علاقے کے لوگوں کو جمع کریں گے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, سب مل جل کے پیسے جمع کرتے ہیں, کوئی میکینزم بناتے ہیں کہ علاقہ صاف ستھرا رہے. اور صاف ستھرا کرنا کوئی کمال نہیں ہے, صاف ستھرا رکھنا مسئلہ ہے. اللہ کرے اس مہم میں کامیاب ہو جائیں, ورنہ پھر صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیا خیال ہے رفیع بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے نا. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک مہم کی صورت میں یہ کام کروں گا, اس کا ولاگ بھی بناؤں گا. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے علاقے میں کتنا صاف ستھرا ہو گیا, بالکل نیٹ کلین, گلیاں چمک رہی ہیں, اگر ہم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو جو پروسیس ہم نے اختیار کیا تھا پورا ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ولاگنگ کر کے ریکارڈ کر لیں گے. تو کراچی کے دوسرے علاقے والوں کے لیے بھی ایک یوں سمجھیں کہ ایک نمونہ ہوگا وہ کہ بھئی آپ حکومت کی سے امیدیں مت لگاؤ. دیکھو ہمارے گھروں کو گورنمنٹ آ کے صاف کرتی ہے بھائی, گٹر بند ہو جائے گورنمنٹ آتی ہے, کچھ خود ہی کرتے ہیں نا. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم خود صاف کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے بل بوتے پہ نہیں ہوتے, ہم اپنے بستروں کو صاف کرنا, گھر کے برتنوں کو صاف کرنا, ماسیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, خود کر رہے ہوتے ہیں, بیسیوں ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو ایسا ہی بھائی ایک گلی کو سب گلی والے مل کے بھی تو صاف کر سکتے ہیں, لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے, وہ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, ابھی شروع کیا میں نے. یہ میرا کام ہے نہیں لیکن مجبوری ہے, کیا کریں بھائی, جب آپ لوگ نہیں کرو گے تو مولانا صاحب کریں گے نا. یہ تو اپنا علاقہ صاف کریں گے انشاءاللہ, پھر ہم بتائیں گے بھائی یہ اگر ہو گیا نہیں ہوا, کیونکہ اس میں لوگوں کا تعاون ضروری ہے. اور اس میں جس سے بھی مشورہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے نہیں نکالتے جیب سے. یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی سے 50 روپے نکلوانا, خون پسینہ نکل جاتا ہے آدمی کا, خون پسینہ نکل جاتا ہے, لوگ نہیں دیتے. یہ تو گورنمنٹ آپ سے گیس اور بجلی کے بل لے لیتی ہے, کیونکہ نہیں دو گے تو گیس کاٹ کے چلی جائے گی, تو مجبوری ہے دے دیتے ہیں, ورنہ یہ بھی کوئی نہیں دیتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ حق لیتے ہوئے تو ہم سب آ جاتے ہیں, حق دینے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو کوشش کریں گے, کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خیر. تو میں تو آئنسٹائن کے نظریہ اضافت بیان کر رہا تھا کہ کسی صاف ستھرے علاقے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو تھے نا بہت زیادہ صاف ستھرے تھے, بہت سے بھی زیادہ, حالانکہ وہ تو باہر ملکوں سے ہو کے نہیں آئے تھے, اتنے صاف ستھرے تھے. وجہ کیا تھی؟ ہماری جو روایات تھی نا ہندوستان میں, وہ یہ والی نہیں تھی جو آج چل رہی ہیں.
ہماری جو ہندوستان میں روایات تھیں وہ صفائی ستھرائی والی ہی تھیں. مسلمان بہت صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. ہمارے حکمرانوں نے ہم کو میلا بھی کر دیا اور الحمدللہ ہم کو گندا بھی کر دیا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو سمجھا جاتا ہے. آپ صاف ستھرے علاقے سے آؤ تو گندگی آپ کو بری لگے گی, گندے علاقے سے جاؤ تو صفائی آپ کو بہت اچھی لگے گی. میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں 3 دن تک صرف سانس لیتا رہتا ہوں. آپ بھی آسٹریلیا گئے تھے نا, یہ بھی ان کا فون آیا, مفتی صاحب عجیب ہی, جو انڈا موڑ سے گئے تھے آپ, اس لیے. تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں آ گیا, میں جنت میں آ گیا یا جنت الفردوس میں آ گیا. سانس لے رہا ہوتا ہے, صفائی ستھرائی 3-4 دن تو سیٹ ہونے میں لگتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں, میں سو تو نہیں رہا. مجھ پہ کچھ زیادہ اثر ہوتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا ہر ایک پہ ہوتا ہوگا, مجھ پہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. 3 دن تک تو بس میں سانس لیتے رہتا ہوں کہ یار خاندانی قسم کی آکسیجن مل رہی ہے, کیونکہ پتہ چلتا ہے باڈی پہ اثر محسوس ہوتا ہے. ایسا ذہن کو سکون ملتا ہے, اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ کی سوچ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت میلا کچیلا گندے کپڑے ہو, آپ اس کو جا کے نہلا دو, وائٹ کاٹن کلف پہنا کے, خوشبو لگا کے ایئر کنڈیشن میں بٹھا دو اور بولو اب کیسا سکون مل رہا ہے. کسی بھنگی کے ساتھ یہ کام کرو کیسا لگے گا اس کو؟ ہم بھنگی نہیں ہیں میرے بھائی, لیکن جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں نا وہ شاید بھنگیوں کے رہنے کی ہیں, وہ عام انسانوں کے رہنے کی نہیں ہے. خیر, تو تعرف الاشیاء باضدادها, ہر چیز اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو جیسے ہمیں یہاں گندگی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں کی صفائی کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. باہر ملکوں میں بہت اچھے لگتے ہیں وہ صاف ستھرے علاقے, ایسے ہی میرے بھائی کچھ صفائیاں یہاں پر ہیں, تو جب ہم وہاں جا کے وہ گندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ گندگیاں بھی ہمیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں. وہ انگریزوں کو نہیں لگتی, وہ ہمیں لگتی ہیں. وہ ہے روحانی گندگیاں. وہ کیا ہیں بولو؟ روحانی گندگی. بے لباس ہونا کوئی کمال نہیں ہے. بے لباسی یہ تہذیب سے عاری لوگوں کی علامت ہے. دنیا میں تہذیب میں سب سے پہلا دخل آپ کے لباس کا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری جسم کے ان اعضاء کو چھپا دیتا ہے جو اعضاء ہم دوسروں کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے. اور اللہ نے قرآن مجید میں لباس کو زینت قرار دیا. زینت. مجھے ایک بات بتاؤ, زینت میں انسان کو سکون ملتا ہے یا زینت اختیار کیے بغیر بد زینت ہونے میں سکون ملتا ہے؟ زینت میں سکون ہے نا. جتنی زیادہ زینت ہوگی چھچور پنا نہ ہو. زینت کا مطلب تہذیب کے والی جو زینت. تو اللہ قرآن مجید میں اللہ سے زیادہ کوئی انسانی نیچر کو جانتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زینت رکھی ہے. کس میں؟ لباس میں. اب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, اللہ نے مرد کے لیے بھی لباس کو زینت قرار دیا, عورت کے لیے بھی لباس کو اللہ نے زینت قرار دیا. اور عورت کا لباس اللہ نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اور مرد کا لباس اللہ نے اتنا سخت نہیں رکھا. جو قوم بے لباس ہو جائے, چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہو, پورے باڈی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہو, یہ بھی ایک گندگی ہے. جب انسان یہ گندگی دیکھتا ہے تو اپنی لباس کی اس کو قدر ہوتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, ہماری عورتیں پورے کپڑے پہنتی ہیں, ہمارے مرد بولو پورے کپڑے. اب مجھے اب آپ بتاؤ, آپ لوگ اگر یہاں کتنے اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ, نیک شریف شرفا, اگر یہاں چڈی بنیان میں آئے ہوئے ہوتے اچھے لگ رہے ہوتے یا برے لگ رہے ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کتنے برے لگ رہے ہوتے.
کچھ ٹھرکی قسم کے لوگ جن کی شہوت اور ٹھرک حد سے تجاوز کر چکی ہے، ان کو تو وقتی طور پر شاید کوئی سکون مل رہا ہوتا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. نارملی اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے. تبھی دنیا کی جتنی قومیں ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 100-150 سال پہلے تک پورا پراپر لباس پہنا کرتی تھیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم. سکون ملتا ہے اس میں. لیکن جب آپ کفرستان میں جاتے ہو، پھر آپ کو اسلام کی قدر ہوتی ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل کہ تو نے ہمیں حکم دے دیا پورا لباس پہننے کا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوا. مثال سے، آپ کو کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج اس میڈیسن میں ہے، اس دوا میں ہے جو ذرا کڑوی ہے. آپ بلا وجہ ڈاکٹر سے الجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دلیل سے ثابت کرو کہ اس دوا میں میری شفا ہے. یا اور آسان کر دیتا ہوں، آپ دلیل سے ثابت کرو کہ اس انجیکشن میں میری شفا ہے. اب ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار اس انجیکشن کو اگر نہیں لگایا گیا یہ بندہ مر جائے گا، اور میں دلیل سے ثابت کرنے آ گیا تو اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اس کو سمجھائے گا کون؟ کیونکہ اس کی عقل ڈاکٹر کی عقل کے برابر نہیں ہے. عقلیں لامحدود ہوتی ہیں یا محدود ہوتی ہیں؟ بولو. دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جسے اللہ تعالی نے غیر محدود صلاحیت دی ہو؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو 10 کلو 20 کلو بہت 30 کلو. کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جو لامحدود ویٹ اٹھا سکتا ہو؟ ہے بھائی؟ تو بھائی ہمارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت محدود ہے، کتنا ہی بڑا فنٹر ہو ایک وقت کے بعد جا کے عاجز آ جائے گا. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، یہ محدود ہے یا لامحدود؟ میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں، 2 گھنٹہ کر سکتا ہوں، 3 گھنٹہ پہ. جب پہلے میرے سفر ہوتے تھے ایک دن میں 4 بیان رکھے ہوئے ہوتے تھے، میں ان سے کہتا تھا ویسی گولی سے مار دو میرے بھائی، اتنا کون بولے گا یار. ہمارے جو علماء کرتے تھے، جو وائز ہوتے ہیں نا، واعظ و نصیحت کرنے والے، وہ اگر ہر وقت بیان کرتے رہیں تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال دیتے تھے کنویں میں پانی زیادہ نکالو گے تو کیچڑ آئے گا، بیان میں جان اور طاقت ختم. تو تم بولنے کی ایک محدود طاقت ہے، ایک وقت تک بولو گے تھک جاؤ گے، گلا بیٹھ جائے گا آپ کا، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. بھاگنے کی محدود طاقت. ایک خاتون گئی کہ میرا بچہ، میرے شوہر جو ہے ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کے شوہر بیمار ہیں تو ان کو چاہیے کہ واک کیا کریں. نفسیاتی ڈاکٹر تھا، دماغی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا جو نفسیاتی تو نہیں کہنا چاہیے، نفسیات کا علاج کرنے والے. نفسیاتی کا مطلب تو خود بیچارہ نفسیاتی، لیکن وہ تھا بھی نفسیاتی. بعض ڈاکٹر لوگوں کی نفسیات کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاتے ہیں. یہ میرا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، یہ جو ٹاپک لے کے چل رہا ہوں بیچ میں قیام تام بہت آتا ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے بھائی. جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ 2-3 پیشنٹ سے زیادہ مت دیکھا کریں، کیونکہ کسی نفسیاتی سے کو ڈیل کرنا اور اس سے بات چیت کرنے سے آدمی خود بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس کوئی وہمی آ جائے نا، ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہوں میں کہ یہ مجھے وہم کا مریض بنائے گا. اس لیے میں بس ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 سے زیادہ پیشنٹ وہم کے مریض کا نہ کال سنتا ہوں نہ اس کو دیکھتا ہوں، اور اس کو بھی 2-3 منٹ اس کے بعد میں بولتا ہوں تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تو بیمار ہے تو ہمیں کیوں بیمار کر رہا ہے بھائی؟ تو پانی کے ٹب میں ڈوب کے مر جا، کیونکہ ان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے نا. جب تک پانی کے ٹب میں نہیں گھس جائیں، سمندروں میں غوطے نہ لگائیں، ان کمبختوں کا وضو نہیں ہوتا. تو میں ان سے ایسے ہی کہتا ہوں، میں نے کہا تو مر جا اس زندگی، تیری بیوی تجھ سے پریشان، تیرے بچے تجھ سے پریشان، ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں،
سے لوگ ہیں نہانے جاتے ہیں پوری ٹینکی خالی ہو گئی, ان کا کمبختوں کا غسل نہیں ہو رہا. تو بھائی تیرا غسل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے اس کو؟ نہیں مجھے پتا ہے اس کا نہیں کوئی علاج ہے, یہ جب تک خود نہیں سیریس ہوگا اپنے علاج میں کون کر سکتا ہے علاج. تو اب کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو سائیکالوجسٹ تھے وہ علاج کرتے کرتے خود سائیکو ہو گئے, کیونکہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا, اب اپنا علاج کسی اور سے کروا رہے ہیں. تو یہی ایک ڈاکٹر تھا جو علاج کرتے کرتے کیا ہو گیا, سائیکو پیشنٹ بن گیا. تو ایک خاتون نے کہا کہ کچھ انہوں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کو بولو واکنگ کیا کریں. تو انہوں نے کہا وہ تو ماشاءاللہ 20 سال سے واکنگ کر رہے ہیں. 20 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ واکنگ. تو ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے, پکڑ کے لائے ان کو. جو بندہ 20 سال سے واکنگ کر رہا ہو وہ تو اب تک کراچی سے امریکہ پہنچ چکا ہوگا. خیر